अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। दिलचस्प था ये, हम देख रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो बड़े दबंग तरीके से बोल रहे हैं। वो तो सुना था कि कोई गड़बड़ हो गई चेयरमैन साहब के साथ और वो चुप हैं और कहीं गायब हैं। बहरहाल और सबसे ज़्यादा तनकीद उधर से ही आई है PTI से। बहरहाल बहुत सी बातें कही जा रही हैं इस बजट के बारे में और बहुत लोग कह रहे हैं अच्छा पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, बड़ी तगड़ी कुछ इंसेंटिव दिए लेकिन पैसा कहाँ है। तो कुछ 6-7 सवाल हैं जो हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। एक तो ये कि क्या इन हालात में ये बेहतरीन बजट था, दूसरा ये इलेक्शन बजट है ये क्या, तीसरा कि इसका फोकस क्या है, कमज़ोर का ख्याल, इंडस्ट्री को बहाल और एग्रीकल्चर पे जोर, और फिर आखिर में कि IMF से टेंशन का नतीजा क्या निकलेगा। तो नाज़रीन ये सवाल हैं जो हम उठाएंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। वो पैनलिस्ट जो कि मईशत पर जिनकी नज़र है, गहरी नज़र है काफ़ी देर से, कुछ सियासी जावियों से और कुछ अपनी जो इकॉनमी उसी हवाले से देख रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम है, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, द न्यूज़ में लिखते भी हैं, एंकर भी रह चुके हैं, हमारे बड़े दोस्त हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब। और पीछे लाइब्रेरी देख लीजिएगा अगर आपको नज़र आए नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त लाइब्रेरी के सामने बैठे हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ मेहताब हैदर साहब हैं, सीनियर स्टाफ रिपोर्टर, न्यूज़ जंग, पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया आने का एंड वार्म वेलकम टू यू। शहबाज राना हैं, ऑल टाइम फेवरेट, बड़ी इनकी नज़र होती है और बड़ी ख़बर भी इनके पास होती है। थैंक यू शहबाज फॉर जॉइनिंग अस। और मुजम्मिल असलम, PTI स्पोक्स पर्सन ऑन इकोनॉमी एंड फाइनेंस, गुड टू हैव यू ऑन द शो मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आने का। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये देख लें, इस पर बात करें, सबका एक एक ले लेते हैं, डू अ क्विक राउंड। क्या इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था इन हालात में? जी मेहताब साहब। देखिए, बुनियादी तौर पे ये अनरियलिस्टिक बजट है, क्योंकि अनरियलिस्टिक जी बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि एक तरफ बज़ाहिर तो IMF के पैसे रखे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि शायद नवा रिव्यू भी कंप्लीट ना हो सके। तो नवा रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा तो सऊदी अरब और UAE के पैसे भी मुश्किल है, उन्होंने कनेक्ट किए हुए हैं SLA के साथ। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। और दूसरी तरफ डार साहब ये कहते हैं कि मैं जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उससे 50 रुपए से मजीद उसमें इजाफा नहीं करूँगा। हालांकि जो फाइनेंस बिल है उसके अंदर 5th शेड्यूल में ये चीज़ें उन्होंने डाल दी हैं कि उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, क्योंकि उसकी बाउंड किया हुआ था 50 रुपए के ऊपर। तीसरा जो मैं समझता हूँ वो ये है कि बुनियादी तौर पे ये वोटर्स को लेवर करने का बजट है। ठीक है बजट कि बेसिकली ये आप PSDP में इतना इजाफा कर दिया, कहेंगे जब हम थे तो आप देखेंगे 1 ट्रिलियन से 1.5 ट्रिलियन का डेवलपमेंट बजट दे दिया। पार्लियामेंटेरियंस के लिए पैसे रखे हैं SDGs अचीवमेंट प्रोग्राम में, और आप देखिएगा कि पहले महीने में उसकी लमसम अमाउंट कैबिनेट डिवीजन को रिलीज़ हो जाएगी और मैक्सिमम उसमें से पैसे निकालने की कोशिश की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर के लिए 80 अरब रुपए के इनिशिएटिव्स जो है उन्होंने रखे हैं। तो बेसिकली ये बजट वोटर्स को जो है वो ल्योर करने के लिए बजट है, वोटर्स को ल्योर करने के लिए। जी बताइएगा फरूख, बेस्ट बजट इन द सर्कमस्टांसेस, ये लोग उठा रहे हैं सवाल। देखिए, बजट सबसे अच्छी खबर ये है कि इसमें आम आदमी के हवाले से कोई बुरी खबर नहीं है। ठीक, ये मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी खबर है। अगर आप अदाद शुमार में आ जाएंगे तो फिर एक जुमला जो वजीर खजाना साहब ने खुद से कहा अपनी स्पीच में, वो ये था कि विफाक के पास सूबों को बांटने के बाद 6,887 अरब रुपया बचता है। ये वजीर खजाना साहब ने फरमाया। और उसके थोड़ी देर के बाद वजीर खजाना साहब ने हमें बताया कि विफाक ने 7,300 अरब रुपए की सूद की मद में अदायगी करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि सूबों को बांटने के बाद और सूद की अदायगी के बाद विफाक की जेब खाली है। अब आप सोचिए, जेब खाली है, लेकिन वजीर खजाना साहब ने कहा कि 761 अरब रुपया जो है वो पेंशन में दिया जाएगा। PSDP जो तरक्याती बजट है वो 1150 का है। जेब खाली है, याद रखिए, जेब खाली है। तरक्याती बजट 1150 अरब का है, पेंशन 761 अरब की है, बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड 450 अरब का है, सब्सिडीज जो हैं वो कोई 1100 अरब की हैं, ग्रांट्स जो हैं वो कोई 1400 अरब की हैं। जेब खाली है। तो फिर पैसा क्या पैसा बनाया जाएगा, यानी कि देयर बी इन्फ्लेशन देन ऑब्वियसली।
جی دیکھیے بجٹ کا خسارہ حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی 6,900 ارب کا ہوگا. میرا کہنا یہ ہے کہ کہیں 7,500 ارب پہ جائے گا. تو معاملہ بجٹری خسارے کا ہے, اور پھر بجٹری خسارہ نسیم کوئی لگ بھگ 100 معاشی بیماریوں کو جنم دیتا ہے. غربت اس کے نتیجے میں آتی ہے, مہنگائی اس کے نتیجے میں آتی ہے, آپ کے شرح سود آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے, جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کا منافع ختم ہو جاتا ہے, روزگار ختم ہو جاتی ہے, بیکاری بڑھ جاتی ہے. ٹھیک, تو آپ نے جو بات کہی کہ خوشی یہ ہے اس میں کہ عام لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے تو بیان کر دیا کہ مسئلے ہی مسئلے ہوں گے. جی مزمل. ڈاکٹر صاحب نے بات کہ عام آدمی کے لیے کوئی بری خبر نہیں ہے, اور اختتام جو ہے, جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت کلیئرلی آ رہی جی. ہاں, اور اختتام انہوں نے جو ہے تمام بری خبروں سے کیا. میرا اپنا خیال یہ کہ اس میں عام آدمی کے لیے بری خبروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ بجٹ فوٹو شوٹ بجٹ تھا, کیونکہ 30 جولائی کو, جب 30 جون کو حکومت 1 جولائی کو جب یہ بجٹ شروع ہوگا تو یہ 12 اگست کو حکومت چلی جائے گی, تو 42 ڈیز یہ گورنمنٹ جو ہے مطلب بجٹ پاس کرانے کے بعد بیٹھی ہوگی, اور انہوں نے 12 مہینے کا بجٹ دیا ہے. اور جیسے مہتاب صاحب نے بات کی, بالکل کریکٹ بات کی, کہ یہ شاید 42 ڈیز میں فوکس یہ ہوگا کہ یہ جو پرائم منسٹر نے اپنے لیے اسکیم اور اپنے ایم پی ایس کے لیے جو اسکیم رکھی ہے اس کے پیسے کو خرچ کریں کسی طریقے سے. ٹھیک ہے جی. تیسری بات یہ کہ یہ پروگرام جو ہے جو بجٹ آیا ہے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی مفتاح اسماعیل نے کچھ ایسے ہی گرج برج کے ساتھ بجٹ دیا تھا. بجٹ کی جو اناؤنسمنٹ تھی اور جو بجٹ پاس ہوا تھا اس میں 2 دفعہ تبدیلی ہوئی تھی, اور بالکل بجٹ کی شکل چینج ہو گئی. اگر یہ آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ بجٹ کی شکل مکمل تبدیل ہو جائے گی اگلے 15 دن میں, اور 15 دن بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بجٹ اعلان ہوا ہے, کیونکہ کل ہی دیکھ لیں انہوں نے بجٹ سپیچ, اگر آپ مہتاب سے بھی کنفرم کیجیے گا, شہباز سے بھی کنفرم کیجیے گا, انہوں نے بجٹ سپیچ میں لکھا تھا کہ ہم نے دودھ پہ سیلز ٹیکس لگا دیا 9%, ہم نے خوردنی تیل پہ جو ہے سیلز ٹیکس لگا دیے, چینی پہ لگا دیے, لیکن جب بجٹ سپیچ آئی تو اس میں وہ اعلان نہیں تھے. اور آج وزیر خزانہ صاحب کو تردید کرنی پڑی اور میڈیا پہ انہوں نے ڈال دیا کہ نہیں ہم نے دودھ پہ سیلز ٹیکس نہیں لگایا. تو اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گی. جو بری خبر ہے میرے خیال سے 3 چیزیں جو ہیں جو آئی ایم ایف کو چاہیے تھی, ایک خسارہ کم کرنا, دوسرا جو ٹیکس ایگزمپشن, اس کو آپ شہباز رانا آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کتنی زیادہ انہوں نے ٹیکس ایگزمپشن پھر دے دیے ہیں, تیسرا یہ کہ کیا کہتے ہیں سبسڈیز جو ہے انہوں نے کم نہیں کی. تو یہ تینوں چیزیں آئی ایم ایف کے فریم ورک سے آؤٹ ہیں. ہم نے آج ایک کیلکولیشن کی ہے, ہمارے حساب سے جو انہوں نے خسارہ بولا ہے اس سے کم از کم 1850 ارب روپے خسارہ زیادہ آئے گا. وہ کس شکل میں آئے گا؟ ٹیکس کم ہوگا, ٹیکس انہوں نے 9200 اناؤنس کیا اس سے کم ہوگا. جیسے مہتاب نے بتا دیا نان ٹیکس ریونیو بہت زیادہ انہوں نے بتا دیا وہ کم ہوگا کلیکٹ. پروونشل سرپلس جو انہوں نے 35% جو تنخواہیں اعلان کی, آج بھی سندھ گورنمنٹ نے بجٹ اعلان کر دیا ہے, یہ سارا کا سارا سرپلس جو ان کو اضافی پیسے ملیں گے وہاں چلے جائے گا, وہ بچت نہیں ہوگی. اس طرح کر کے جو سود کا انہوں نے 7,300 ارب روپے کا بولا, یہ کم از کم 8,000 ارب روپے خرچ ہوگا. تو 1,800 ارب روپے جو ہے ڈاکٹر صاحب 700-800 ارب کہہ رہے ہیں, ہماری کیلکولیشن کے لیے کہ 1,800 ارب روپے بجٹ خساروں سے زیادہ ہوگا. لگ بھگ یہ جو ہے 9,000 ارب کے قریب ہوگا, جو پاکستان میں ایک مہنگائی کا طوفان, اور ہو سکتا ہے کہ چند مہینے کے بعد یہ جو اعلانات کر دیے تنخواہیں اگر ٹیکس صحیح طرح کلیکٹ نہ ہوا تو حکومت شاید وقت پہ تنخواہیں بھی نہ دے. تو یہ فوٹوگراف بجٹ ہے. جیسے یہ پوری حکومت آئے گی وہ پھنس جائے گی, اور پھر جب نئی حکومت آئے گی نومبر میں وہ تو بالکل پھنس جائے گی, اور اس کو 2018 کی طرح الیکشن کے بعد واپس جیسے اسد عمر نے بجٹ دیا تھا اس کو واپس سے بجٹ دینا پڑا. اور اگر فرض کریں یہی حکومت آ جاتی ہے واپس, تو یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ بجٹ کو پورا ریوائز کر دیں گے, کیونکہ 5 سال کے لیے آ جائیں گے, پھر ڈر نہیں ہوگا کہ عوام کو جا کے کیا شکل دکھائیں. شہباز آپ کیا اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ جو بڑی بھیانک تصویر سب نے کھینچی ہے, تو جو تنخواہیں بڑھانے کا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید تنخواہوں کے پیسے نہ ہوں, خسارہ اتنا, یو ہرڈ ایوری تھنگ. آپ ذرا بتائیے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے دوست جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ بہت سچ بولتے ہیں, اور واقعی جو انہوں نے مزمل اسلم نے جو ابھی نمبرز نکالے, نمبرز انہوں نے بائیں لاز ٹھیک نکالے ہیں. یہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کافی زیادہ جو بجٹ کے نمبرز ہیں وہ انریلسٹک ہیں,
تو جب آپ ان کو ریئلزم کے اس کے سانچے میں ڈالتے ہیں تو اس میں جو بجٹ خسارہ حکومت بتا رہی ہے اس سے کافی زیادہ ہوگا. محصولات کی بھی ڈیٹیل انہوں نے بتا دی اور اخراجات بھی کہاں کہاں سے کمی پیشی ہوئی ہے. تو یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں. کیا یہ بجٹ ایک بہترین بجٹ ہے؟ نہیں، بالکل یہ ایک بہترین بجٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھا بجٹ بھی نہیں ہے. میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کوئی دل سے یہ بجٹ نہیں بنایا، کیونکہ ایٹ لیسٹ ہمیں ڈار صاحب کی قابلیت کے اوپر کم از کم مجھے تو کوئی نہیں ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ. اگر وہ دل سے بجٹ بناتے تو ڈار صاحب اس سے بہت زیادہ بہتر اور اچھا بجٹ بنا سکتے تھے. نمبرز آپس میں میچ نہیں کر رہے. بہت ساری جگہوں پہ واضح نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پائی. اور اس کے ساتھ ہی کم از کم 400 سے 500 ارب روپیہ میرے خیال میں جو ہے وہ الیکشن سے ریلیٹڈ اخراجات کیے جائیں گے، جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے. 80 ارب روپے کا پرائم منسٹر پیکیج پیسے کا ضیاع ہے. اس کے ساتھ ہی 90 ارب روپے کا جو پارلیمنٹیرینز کی اسکیمز کے لیے رکھا گیا یہ پیسے کا ضیاع ہے. اس کے ساتھ ہی کوئی 50 ارب روپے سیپریٹلی صوبوں کے لیے پروجیکٹس کے لیے رکھا گیا ہے، وہ پیسے کا ضیاع ہے. کچھ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے بجٹ کے اندر انہوں نے پولیٹیکل اسکیمز کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ پیسے کا ضیاع ہے. کچھ اسی قسم کی جو انہوں نے اور سبسڈیز دینا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو الیکشن جو اگر ڈیو نہ ہوتے اکتوبر میں تو ڈار صاحب خود یہ بجٹ اگر ان کو یہ پیش کیا جاتا تو اس کو وہ ایکسیپٹ نہ کرتے. اس کے ساتھ ہی جس قسم کے ٹیکس میئر پرپوز کیے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے، وہ ایک بالکل میں تو سمجھ نہیں سکتا کہ کس طرح یہ اس طرح کے جو ٹیکس کے انہوں نے جو پرپوزل دیے ہیں وہ ڈار صاحب نے گو تھرو کر دیے ہیں. ادر دین دیٹ جو بونس شیئر وہ خود وہ اس چیز کو وہ لائک کرتے ہیں، خود لے کے آئے تھے، لاسٹ ٹائم دوبارہ انٹروڈیوس کروا دیا. اور کیش وڈرال کے اوپر جو 0.6% لگا دی وہ بھی ڈار صاحب کا ہے. باقی یہ انہوں نے تھوڑی بہت ٹنکرنگ کی ہوئی ہے کہ کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے اوپر ٹیکس آپ 1% سے بڑھا کے 10% کر دو یا 5% کر دو. کچھ اور اس قسم کی جو نان فائلرز کے لیے 10% اور فائلرز کے لیے 5% کر دیا انہوں نے. اور اس کے ساتھ ہی کچھ ود ہولڈنگ ٹیکسز جو ہیں اس کے سپلائرز کے، کانٹریکٹر کے، سروس پرووائڈرز کے وہ 1% انکریز کر دو. کمرشل امپورٹرز کے اوپر 0.5% انکریز کر دو. بجٹ ایسے نہیں بنتے. یہ ایک مذاق کیا گیا ہے بجٹ کے نام پہ. یہ خاص طور پہ جو ٹیکسیشن کے پروپوزلز ہیں، اور اس میں مجھے ذاتی طور پر تھوڑی سی تکلیف اس لیے ہے کہ کچھ ایک اچھا کام، اگر سارا اچھا کام نہیں تھا تو جو ریفارم اینڈ ریونیو موبلائزیشن کمیشن جو بنایا تھا اس کی میں نے رپورٹ پڑھی ہے، شاہ جی نے بھی رپورٹ پڑھی ہے، مہتاب صاحب نے بھی. اس میں کچھ اچھی چیزیں تھیں. وہ اچھی چیزیں اس لیے بجٹ میں شامل نہیں کی گئی کہ جو ایک انٹرنل پالیٹکس تھی ایف بی آر کے اندر اور کچھ حکومتی جو ہے معاون خصوصی ان کی کہ کوئی بازی لے جائے گا، کوئی آگے آ جائے گا، اس چکر میں. یہ کون سی کھوسا صاحب والی رپورٹ تھی یا کس کی؟ نہیں جی، یہ جو اشفاق طلعہ صاحب کا جو ریفارم اینڈ ریونیو موبلائزیشن کمیشن تھا، اس میں ایک جو پرپوزل ہے کہ آپ کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو جس قسم کی آپ نے ٹیکس کی امارات دی ہوئی ہیں وہ 1% ٹیکس دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا نا کہ جو وزارت خزانہ کی ہی ایک اپنی اسیسمنٹ ہے کہ 1500 ارب روپیہ اضافی آمدن ہوئی ہے ایکسپورٹرز کو صرف روپے کی قدر میں کمی سے پچھلے کو 3-3.5 سال میں. اور ٹیکس آپ ان سے کتنے لیتے ہیں؟ 1%. تو وہ RRMC کا یہ پرپوزل تھا اشفاق طلعہ کمیشن کا کہ ان کا جو فائنل ٹیکس رجیم ہے اس کو ختم کر کے اس کو منیمم ٹیکس رجیم میں کنورٹ کیا جائے تاکہ اسے ڈیو ٹیکس لیا جائے. اس طرح کی 2-3 اور بھی اچھی چیزیں تھیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے فالو نہیں کیے. شہباز، لیٹ می ٹیک اے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کو گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین آپ دیکھیے یہ جو تینوں ہمارے چاروں پینلسٹ ہیں ان کا تو کہنا ہے کہ جو انسینٹیوز بھی دیے ہیں اور جو کہا ہے کہ ٹو فائٹ دی انفلیشن، کمزور طبقے کے لیے جو معاشی طور پہ کمزور ہے، یہ تو ان کا کہنا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ تنخواہیں بڑھیں گی، یہ ہوگا، تو یعنی کیش کرنچ اتنا ہو سکتا ہے حکومت کا کہ وہ دے بھی نہ پائیں. جب بات ہے بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں بجٹ پہ، اور بجٹ کے حوالے سے جہاں لگتا ہے کہ اچھے انسینٹیوز دے رہے ہیں اور انیشیٹیوز دیے ہیں کہ تنخواہیں بڑھائیں اور جو پینشن ہے اس کو بڑھائیں، اور کچھ کوشش کی ہے حکومت نے. ڈار صاحب کا کہنا ہے کہ مہنگائی ہے اس کو بھی کنٹرول میں لائیں، لیکن ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ تو بات کچھ اور ہی بیان کر رہے ہیں. مہتاب حیدر صاحب، یعنی کچھ تو میتھ کی ہوگی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنا انیشیٹیو اتنا لے آؤٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تینوں ہی کہہ رہے ہیں پیسہ نہیں ہوگا. دیکھیں، بنیادی طور پہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ
ایک چیز جو ہے وہ حکومت نے اچھی کی ہے اور وہ ہے کہ سیلریز اور پینشن میں جو اضافہ کیا ہے. اور دیکھیں بنیادی طور پہ حالات اسی طرح کے، فسکل سچویشن اسی طرح کی ہے، لیکن آپ انفلیشن سے بھی دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ فوڈ انفلیشن اس ٹائم ہم ہائپر انفلیشن کی طرف گئے، 48% جو ہے نا فوڈ انفلیشن ہے، تو یہ بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں سی پی آئی جو ہیڈ لائن انفلیشن جس کو کہتے ہیں وہ بھی 36 37% 38% پہ کھڑی ہے. وہ ایک اچھا کام کیا ہے. لیکن دیکھیں روپے کا ایشو پھر بھی نہیں ہے. مجھے جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہے، اور یہ ملک اگر ہم نے ڈالرز جنریٹ نہ کیے تو ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، لیکن ایٹ وٹ کاسٹ؟ آپ نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ کانٹریکشن ہوئی ہے -25%. اب اس کے بعد کیا ہے؟ یا تو آپ آئل امپورٹ کرنا بند کر دیں، فرنس آئل امپورٹ کرنا بند کر دیں. پاکستان میں گاڑیاں اور بجلی جو ہے وہ سب کے لیے بند ہو جائے، سب کچھ بند ہو جائے، ملک سٹینڈ سٹل پہ آ جائے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ سے اس کو بچا لی ہے، اگلے مالی سال کے دوران $25 بلین کی ڈیٹ سروسنگ ہے، اور 5 سے 7 بلین ڈالرز اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کریں تو $32 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کہتے ہیں جی، ایک ڈاکٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچر کریں گے بائی لیٹرلز کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں. چائنا ول ہیلپ پاکستان، اس میں تو ڈاؤٹ نہیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے میم کہ آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کا جو بائی لیٹرل ڈیٹ ہے وہ 27 سے 30 بلین ڈالرز کے درمیان ہے. ابھی اس کی کیلکولیشن شہباز رانا صاحب کہتے ہیں کہ 27 بلین ڈالرز ہے، میں کہتا ہوں کہ 30 بلین ڈالرز ہے، اس کے درمیان ہے. آپ اگر اس ٹائم ان کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کر بھی لیں، چونکہ بائی لیٹرل ڈیٹ ان کا کوئی تقریباً 10 بلین ڈالرز کے لگ بھگ کھڑا ہے، آپ کو اس کے باوجود آئی ایم ایف کا پروگرام کے لیے جانا پڑے گا. ہمیں جو ریئلٹی ہے اگر ہم وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور پرابلم ہے یہ جیو پولیٹیکل پرابلم بھی ہے، باقی ساری بھی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم یہ ڈیسیژنز بڑی، یعنی اکانومی کو سٹیئر آؤٹ کر کے لے کے جانے کی ضرورت ہے. یہ جو امریکہ اور چائنا کے درمیان ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی کرٹیکل سچویشن ہے. اور ایک رانا صاحب کی میں بات کرنا چاہتا تھا، یہ جو RRMC ہے، ریونیو موبلائزیشن کمیشن جو ہے، دیکھیں تولا صاحب والی، دیکھیں اس کے بارے میں ہم بیسیکلی یہ پچھلی جتنی بھی پاکستان میں اس طرح کے کمیشن بنے ہیں، کبھی کسی کمیشن کی رپورٹ پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. وہ ناصر کھوسہ صاحب نے جو کی تھی بنائی، وہ تو آسٹریٹی پہ بنائی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں، اس کے علاوہ بھی یہ ریونیو موبلائزیشن کمیشن بھی 6-7 کمیشنز بن چکے ہیں، کبھی کسی کمیشن پہ عمل درآمد نہیں ہوا اور آئندہ بھی شاید نہ ہو. یہ کمیٹیز یا کمیشنز بنائے جاتے ہیں اپنی سی وی کو امپروو کرنے کے لیے، کہ سی وی میں متعدد لوگوں کو شامل کریں اور ان کی سی وی امپروو ہو جائے. تو اگر وہ اتنے ہی مخلص ہیں سارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پبلکلی آئیں، اس رپورٹ کو پبلک کریں، اور اگر ان کی ریکمنڈیشنز پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو ریزائن کر دیں. وہ بھی نہیں کرتے، پتہ نہیں جی. وہ تو کرسی کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا. تو یہ بتائیں شہباز کے ایک تو یہ ذرا سمجھائیں کہ یہ بجٹ آیا، چلیں بجٹ اپروو ہو گیا تو یعنی اگست میں آ جائے گی آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اف آل گوز اکارڈنگ ٹو واٹ از بینگ سیڈ. تو جب وہ آئے گی تو پھر کیا یہ سسٹم بنے گا جو آپ کہہ رہے ہیں جی پیسہ بھی نہیں ہے، تنخواہیں بھی نہیں دے پائیں گے، یہ بھی نہیں کر پائیں گے، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑھ جائے گا، تو یہ وہ کیا کرے گی گورنمنٹ پھر؟ میں 2 چیزوں کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ تنخواہیں یہ نہیں دے پائیں گے، جو تنخواہ ہے وہ تو بہرحال ہر حکومت دینا چاہے گی اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. تنخواہ تو یہ دے دیں گے، چاہے وہ 22% پہ سود کے اوپر لے کے دیں تنخواہ، یا 24% کے اوپر تنخواہ یہ دیں گے. ایک چیز. دوسرا میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ ابھی سیلریز میں انکریز آیا ہے، میں بالکل اس کو سپورٹ کرتا ہوں. بالکل. جو ملک کے اندر مہنگائی ہے وہ میری آپ کی وجہ سے، عوام کی وجہ سے، سرکاری ملازمین کی وجہ سے نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت کی مس مینجمنٹ ہے، پی ڈی ایم کی حکومت کی مس مینجمنٹ ہے، اس کی وجہ سے ہے. تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ عام لوگ کیوں پے کرے، وہ سرکاری ملازمین کیوں پے کرے اس کی کاسٹ. تو یہ جو انہوں نے ایوریج انکریز کیا 30% آفیسرز کے 35%، بالکل ٹھیک ہے. بلکہ جس دن اکنامک سروے لانچ ہوا تو ڈار صاحب نے انڈیکیٹ کیا تو 20% کرنا چاہ رہے ہیں.
تو سروے لانچنگ کے بعد میں جب ان سے ملا میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا سر یہ ملازمین کو دیکھیں, یہ ان کا زیادہ انکریز بنتا ہے, جو حالات ہے تو ہی واز سمپیتھیٹک, وہ آپ نے دیکھ لیا, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی رول ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کوسچن کہ کیئر ٹیکرز کیا کریں گی, آج کی جو سب سے اہم چیز ہے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی, وہ اسحاق ڈار صاحب کا اس چیز کو ایڈمٹ کرنا اور ڈسکلوز کرنا کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ انتہائی اہم چیز ہے. آج سے 2 ہفتے پہلے تک ڈار صاحب بالکل بھی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے, وہ اس چیز کو مائنڈ کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ڈیٹ ریسٹرکشن کے اوپر یہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے تو جب تک کیئر ٹیکرز آئیں گے, کوئی انیشیل جو اس کی شیپ ہے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی وہ بن جائے گی, پرووائڈیڈ کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں, خاص طور پر چائنا کے ساتھ ہمارا زیادہ مسئلہ ہے, آلدو ہمارا بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے, بٹ ہمارے اوپر دباؤ یہی ہے کہ چائنا کا جو ڈیٹ ہے اس کو آپ ریسٹرکچر کروائیں. تو اگر وہ ہو جاتا ہے کیئر ٹیکرز اس کام کو لے کے آگے چلتے ہیں تو ایک آپ ارلی IMF پروگرام سائن کر سکتے ہیں بائی نومبر دسمبر دس ایئر. تو ہاں اس دوران یہ جو بیچ میں فیز ہے جس میں ان کو کم از کم 4 سے 6 ارب ڈالر کا قرضہ اضافی چاہیے ہوگا, اس لیے کہ اس دوران جو ری پیمنٹس ہونی ہے نیٹ, یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ جو آپ کا اگر کوئی رول اوور ہونا ہے, ری فائنینس ہونا ہے, اس کو اگر آپ نکال بھی دیں تو 4 سے 6 ارب ڈالر آپ کو پھر بھی پیسے چاہیے, اور ڈالرز تو آپ کے پاس ہے نہیں, اور جو آپ کی امپورٹس ہیں وہ سب تک ہو سکیں گے جس حد تک آپ کے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ہیں. تو اٹ ول بی اے ٹائٹ واک آن دا روپ, بٹ یہ جو آج سے آغاز ہو گیا جس چیز کا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کے لیے تیار ہیں, یہ اچھا ایک آغاز ہوا ہے آج. اچھا آغاز ہو. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کیش کرنچ کی, اور ایکچولی ہوگا کیا, یہ حکومت جائے گی اس کے بعد اگلی حکومت آئے گی تو کیا سلسلہ بنے گا, اور IMF کا اس میں بہت بڑا رول ہوگا. اور آپ سن رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب نے آج بھی کہا کہ IMF نے شکایت کی, انہوں نے کل میرے خیال شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بھی, کہ کچھ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی پوری نہیں کی. تو یہ IMF کے بغیر مہتاب یہ چل پائیں گے آگے؟ دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ 30 جون کو یہ پروگرام تو ختم ہو رہا ہے. ابھی حکومت کی جو لاسٹ ہوپ ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے, کہ 9واں ریویو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. اگر یہ 9واں ریویو ہوتے ہوئے 30 جون تک جو ہے نا ان کا ٹائم جو ہے وہ ہو جائے. لیکن پرابلم یہ ہے اگر فرض کیا یہ نہیں ہوتا, اور جیسے کہ شہباز رانا صاحب فرما رہے تھے کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ اور نومبر دسمبر تک جو ہے وہ نئی حکومت آ کے اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ جا سکتی ہے. مجھے یہ ایشو ہے کہ یہ جو $4 to 6 بلین کی بات کر رہے ہیں, یہ $4 to 6 بلین کی برج فائنینسنگ ہوگی کہاں سے؟ دیٹ از دا ایشو. آپ کے پاس اس ٹائم $3.9 بلین پہ ہم کھڑے ہیں. ہماری جو ڈیٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں کنزرویٹو ایسٹیمیٹس پہلے کوارٹر میں, یہ رول اوور کو نکال کے, یہ $4 سے 5 بلین کے درمیان ہے تقریباً, اور جون کی اس کے علاوہ ہیں. تو یہ جو برج فائنینسنگ ہے یہ کہاں سے آئے گی؟ تو اس کے لیے کوئی پلان, کوئی بات چیت, چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بجٹ میں سعودی عرب کے $2 بلین رکھے ہوئے ہیں اور UAE کا بھی $1 بلین رکھا ہوا ہے, لیکن وہ IMF کے سٹاف لیول ایگریمنٹ کے ساتھ لنک ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ جی شہباز, اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ IMF سے بھی آپ کافی, آپ لوگوں کا یو کیپ گیٹنگ دا انسائڈ ویو فرام دیر, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ٹیک اس تھرو دا نیکسٹ 2-3 months. دیکھیے یہ جو اگلا پیریڈ ہے یہ انتہائی چیلنجنگ ہے. ایک بات واضح ہو گیا ہے کہ حکومت کا پورا اس وقت موڈ ہے کہ وہ الیکشن فیز میں وہ جا چکی ہے, ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف جو اسپینڈنگ انہوں نے اپنا بل دیا ہے اور جس قسم کی انہوں نے ریونیو میز دیا. آئی ڈونٹ نو کہ پولیٹیکل سائڈ پہ ان کی کیا تھنکنگ ہے, یہ نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا. بجٹ کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ اب الیکشن کی طرف یہ جا رہے ہیں. تو اب یہ اگر الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی کائنڈ آف ریشنل اور پروڈنٹ فسکل پالیسی, پروڈنٹ مانیٹری پالیسی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ٹائٹ ہوگی, ایک چیز. دوسری چیز جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ منڈے کو جو انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس ہیں وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں ڈار صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ کوائٹ پاسبل کہ آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اس کو پازیٹیولی اس طریقے سے لے کہ ڈار صاحب نے ڈومیسٹک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کو رول آؤٹ کیا, انہوں نے میں اس کی طرف اس کو فیور نہیں کرتا, تو اس کا شاید پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. بٹ اوور آل دیکھنا پڑے گا گلوبل مارکیٹ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. تو آپ نمبر 1 آپ کا ایک فیز کی طرف جا رہے ہیں الیکشن کی طرف, نمبر 2 یہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ والی چیز,
नंबर 3, इस जो इन्होंने अभी रिवाइज बजट के एस्टिमेट्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं, उसमें तो ये बात वाजी हो गई कि 30 जून तक हुकूमत खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि IMF होगा। तो जब हुकूमत खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही तो IMF होगा, तो फिर आगे जो अनसर्टेनिटी की फेज है वो बढ़ेगी। तो देन द पॉसिबिलिटी कुड बी सच कि ये 15 जुलाई के आसपास कहीं जाके ये इलेक्शन अनाउंस कर दें, केयर टेकर्स आ जाए, केयर टेकर्स जो बाकी अपना जो उस हद तक निज़ाम चलाए जो डे टू डे वर्किंग है। बट इसका जो बॉटम लाइन है वो ये है कि आपकी जो रुपया है वो अंडर स्ट्रेस रहेगा, इन्फ्लेशन आपकी अनकंट्रोल रहेगी, एक्सपेंडिचर्स आपके अनकंट्रोल रहेंगे। सो फ्रॉम नाउ टिल अक्टूबर there will be a period of high uncertainty and the capital markets and overall markets will remain under stress, और एक जो uncertainty की phase है that will prevail for next 3 to 4 months. नेक्स्ट 3 to 4 months। लेकिन ये सब अपनी जगह, लेकिन डार साहब तो फरमा रहे थे आज मेहताब साहब के, वो कह रहे थे कि जी इनफैक्ट कल या आज कह रहे थे कि ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम एक जा रहे थे बुरी रास्ते की तरफ वो हमने रोक लिया, हम बेहतरी की तरफ अब जा रहे हैं। तो ही साउंडेड वेरी कॉन्फिडेंट। देखिए मसला ये है कि मतलब उनकी परेशानी याद है आपको, पिछले 3 महीने से उनका चेहरा देखते थे तो देख के यू फेल्ट स्ट्रेस। तो वो अब कह रहे थे नहीं जी हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, खाली अल्फाज हैं या देयर समथिंग बिहाइंड इट? देखिए बुनियादी तौर पे डार साहब की जो पूरे सितंबर में, लास्ट सितंबर में वो आए, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो इस दफ़ा नाकाम रही है। नाकाम इस उनकी स्ट्रैटेजी थी क्या? स्ट्रैटेजी ये थी कि वो बायलैटरल से पैसे पहले लेना चाहते थे और एक स्ट्रेंथ से IMF के पास जाना, IMF नहीं वो कर नहीं सके। तो IMF दूसरी तरफ से आया, उन्होंने बायलैटरल्स को खासकर चाइना, सऊदी अरब और बाकी लोगों को कहा कि अगर आप पैसे दे देते हैं हर दफ़ा तो ये बुनियादी तौर पर रिफॉर्म्स नहीं करते, तो आप इसको लिंक करें इनके साथ। स्वाई चाइना के सब ने लिंक किया उसके साथ। तो बुनियादी तौर पर अगर डार साहब होप नहीं देंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर का काम तो होप देना है, लेकिन वो जुलाई अगस्त तक अपना टाइम गुजारना चाहते हैं। और उस टाइम तो वो ये कहेंगे कि देखिए हमने बजट दिया, बजट के नंबर्स दिए, डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, सारा कुछ। मुझे जो ख़तरा है, जो मैं पहले भी शहबाज राना साहब की तरफ जाने से पहले बात कर रहा था, कि ये जो अगले 3 से 4 महीने का टाइम है, इसमें जो रिक्वायर्ड डॉलर्स हैं वो कहाँ से आएंगे? दैट वुड बी द मेजर चैलेंज। डेट रिस्ट्रक्चरिंग तो होगी, IMF का प्रोग्राम तो जो होगा, आपने डेट सर्विसिंग करनी है उसके लिए जो पैसे, जो डेट सर्विसिंग करनी है इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, वो ब्रिज फाइनेंसिंग कहाँ से होगी? That would be the major challenge. शहबाज कोई जवाब है आपके पास इसका? देखिए, एक तो जो शाहजी फरमा रहे हैं कि चीन ने ऑपरेट नहीं किया IMF की लाइन पे। अगर आप देखें, चीन ने पाकिस्तान को कोई नया कर्जा अभी तक नहीं दिया। चीन सिर्फ डेट को रीफाइनेंस कर रहा है और रोल ओवर कर रहा है। या तो आपको पता है कि अभी जो नॉर्मल रिव्यू है तो उसके नामुकम्मल होने में जो गैप है वो $2 से $3 अरब का है। एक वेस्टर्न कंट्रीज का या IMF का ये ख्याल था कि चीन भी $2 बिलियन मजीद चिप इन करे, जो चाइना ने नहीं किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारा जो फाइनेंसिंग गैप है वो रह गया। अब आगे अगर अब मैं डेट रीपेमेंट्स, मैंने इनका जो शेड्यूल देखा है 6 माह का, उसमें कोई रफली कोई हमने $4.5 अरब की रीपेमेंट्स करनी है। सितंबर वाला जो हमारा क्वार्टर होगा और फिर जो अक्टूबर दिसंबर वाला क्वार्टर है उसमें भी कुछ $6-6.5 बिलियन की रीपेमेंट्स है। ठीक, इसके अगर आप मोटा मोटा अगर आप देख लें तो इसमें $1 अरब तो सिर्फ आपका उसका है चाइना के सेफ डिपॉजिट का, और $3 बिलियन आपके सऊदी सेफ डिपॉजिट आ रहा है, वो दिसंबर में रोल ओवर होना है आपका, या रीपेमेंट उसकी जो टाइम है। $4 बिलियन तो आपका ये सेफ डिपॉजिट निकल गया। बाकी बचता है मल्टीलैटरल डेट। ये बात मेहताब साहब की ठीक है कि वो, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ $4 से $6 बिलियन आपको चाहिए। कुछ मल्टीलैटरल है, कुछ कमर्शियल है, तो वो आपको समहाउ अरेंज करना पड़ेगा। तो आप इंटरनेशनल मार्केट से जाके लाएंगे, क्या करेंगे? जो बजट का जो इनका प्लान है उसके अंदर $1.5 बिलियन इन्होंने यूरो बॉन्ड इन्होंने किया हुआ बजटेड, और $4.5 अरब इन्होंने कमर्शियल लोन। ठीक, अच्छा शहबाज, एक्चुअली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। आई नीड अ क्विक आंसर फ्रॉम बोथ ऑफ यू कि नाजरीन को ये बता दें एक एक फिक्रे में कि बिजली की क्या कीमतें बढ़ने जा रही हैं बहुत ज्यादा, और दूसरा ये कि फूड इन्फ्लेशन कहाँ जाके रुकेगी क्विकली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। शहबाज जी, देखिए, जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है एज पर दी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी लॉ है, तो बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। लेकिन चूंकि अगर हुकूमत इलेक्शन की तरफ जा रही है तो फिर ये लगता है कि ये इजाफा नहीं करेंगे, ये जो भी नई हुकूमत आती है उसके लिए मामला छोड़ जाएंगे। दूसरा सवाल आपका क्या सवाल था? ये फूड इन्फ्लेशन
खाने फूड पीने की। इन्फ्लेशन विल रिमेन। जी जी जी, फूड इन्फ्लेशन देखिए ना, आपकी सप्लाई चेन तो इम्प्रूव हो नहीं रही, ठीक है। और सूबे जो है वो भी कोई लग नहीं रहे इफेक्टिवली कोई प्राइस कंट्रोल और आगे खुदा ना खासा फ्लड्स वगैरह का तो यानी कमी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है हमें। नहीं, ये हाई जी। रहेगी इन्फ्लेशन, फूड भी और ओवरऑल वो भी। जी मेहताब क्विकली। देखिए, एवरेज इन्फ्लेशन हुकूमत ने खुद 21% जी। रखी हुई है। तो एवरेज इन्फ्लेशन अगर 21% है तो मंथली इन्फ्लेशन इतने जल्दी नीचे नहीं आनी है। खासकर फूड का प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इस वजह से भी हो सकता है कि अगर डॉलर्स नहीं होंगे तो आपने अगले साल भी वीट भी इंपोर्ट करनी है, पल्सेस भी इंपोर्ट करनी है, पाम ऑयल भी इंपोर्ट करना है, और इसके अलावा शायद कॉटन भी इंपोर्ट करनी है। 400 रुपए किलो दाल भी हुई है, मतलब यही वजह है, बुनियादी तौर पे वजह यही है कि वो डॉलर्स नहीं है, तो वो जो सप्लाई चेन है उसमें प्रॉब्लम है। और इलेक्ट्रिसिटी का मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में हम ये तय कर लें कि या ये मुल्क कायम रहना है या बिजली का इस तरह का निज़ाम कायम रहना है। ये निज़ाम नहीं चल सकता जिसमें 1600 अरब रुपए और अगले साल बजट में जो है वो कितने सालों से ये रोना रो रहे हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म होगा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। इस वक्त हमारी तरफ से इतना ही, इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू जारी रहेगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।